ख्वाबों की दुनिया में कैसी हैं ये सब तस्वीरें, कुछ तो ऐसे ख्वाब हैं जिनसे राहत पाते हैं दिल, लेकिन कुछ से दिल घबराए, क्या है ये तहरीरें। आप देख सकेंगे सेगमेंट अनमोल तोहफा, गुनाहों की मुआफी का जरिया। सेगमेंट मेरा ख्वाब ये है। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ और गिरता है लेकिन बच जाता है। सेगमेंट आइए हमसे बात कीजिए। सर मुझे मालूम करना है कि अच्छे और बुरे ख्वाबों का असर इंसान की तबीयत पर भी पड़ता है। सेगमेंट ख्वाब ही ख्वाब। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर पहाड़ों को देखे तो उसकी क्या ताबीर होती है। सेगमेंट आज कौन है। 10 साल पहले ख्वाब देख रहा था कि अमीर अहले सुन्नत जो है ना ख्वाब में हिदायत शरीफ पढ़ा रहे थे। सेगमेंट आपके पैगामात। पानी नजर आता है और उस पानी में मेरे बच्चे डूब रहे होते हैं। मैं पकड़कर उनको निकालने की कोशिश तो करती हूँ लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आते और बिलाखिर पानी में डूबकर फोत हो जाते हैं। ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सिलसिला है ख्वाबों की ताबीरें, जिसमें दुनिया भर के नाजरीन हमें कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, ख्वाब पूछते हैं या ख्वाबों से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन करते हैं और उनके जवाबात देने की कोशिश की जाती है। लेकिन सबसे पहले आइए प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की एक बहुत ही प्यारी फजीलत सुनते हैं। या रसूल अल्लाह। गुनाहों की मुआफी का जरिया। हजरत सैयदुना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, इसके 10 गुनाह मिटा देगा और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाएगा। या रसूल अल्लाह। जी, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने की जब इतनी बरकतें हैं, रहमतें हैं, तो जो कसरत से पढ़ेगा अल्लाह पाक उसको कितना नवाजेगा ये हम तसव्वुर कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एज अ मुस्लिम अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम से जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा नाता है, जो एक ताल्लुक है, उसका भी तकाजा है कि हम अपने महबूब आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को शब व रोज़ याद रखते रहें, याद करते रहें। तो जितना हम याद रखेंगे, याद करेंगे, इंशाअल्लाह उतना ही हम इसका फल हासिल करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो क्वेश्चंस की जानिब और देखते हैं कि आज हमारे पास किस तरह के सवालात मौजूद हैं। जी, ख्वाबों की ताबीरें। अगर कोई ख्वाब में देखे जिस्म पर गर्मी दाने जाहिर होते हैं और उन पर खारिज करने से पीप बन जाती है, तो इसकी ताबीर क्या होगी? अच्छी अलामत तो नहीं है, लेकिन एक नेचुरल चीज़ भी है। गर्म इलाकों में इस तरह के मामलात होते हैं, स्किन की वजह से भी होते हैं, ब्लड की ख़राबी की वजह से भी होते हैं, गर्मी की वजह से भी होते हैं। तो एक नेचुरल अमल है जो नॉर्मली होता रहता है, तो इसकी कोई ख़ास स्पेसिफिक ताबीर तो नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स देखे तो उसे चाहिए कि अल्लाह पाक के बारगाह में आफ़ियत का सवाल ज़रूर करें। बहरहाल एक आजमाइश की बात है, अगर ख्वाब में इस तरह की कोई मैटर देखा जाए तो हमें अल्लाह पाक के बारगाह में आफ़ियत का और भलाई का सवाल ज़रूर करना चाहिए। मज़ीद मेरा आपकी बारगाह में सवाल ये है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में नेवले को देखे और नेवला भाग जाए, फिर आखिर में नेवले को उसने मार दिया, तो उसकी क्या ताबीर होगी? डिटेल्स चाहिए होंगी कि किसने देखा और क्या उसके मामलात उन दिनों में दुरुस्त थे या नहीं थे। थोड़ा सा इसमें डिटेल होगी तो अर्ज किया जा सकेगा। मजीद मेरे ख्वाब में एक दिन आया कि प्यास लगी है मेरे को, कि इसकी क्या ताबीर होगी?
دیکھیے پیاس ایک تو نارمل پیاس لگتی ہے، ہم پانی پی لیتے ہیں، اور ایک شدید پیاس ہوتی ہے جو کہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے، آزمائش کا باعث ہوتی ہے. تو یہ اچھی علامت نہیں ہے، کسی آزمائش کی یہ طرف اشارہ ہوتا ہے. جس نے خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دے اور اپنے جو بھی کام کاج ہیں اس پر مزید احتیاط سے غور کرے. کہیں اگر کوئی کمزوری کا شکار ہو تو اس کو دور کرے، اللہ پاک آسانی عطا فرمائے. صدقے کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے دنیا میں اس کے مشکل معاملات سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے. مزید میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں اور گرتا ہے لیکن بچ جاتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ہوا میں اڑنا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو صحیح طرح سے اڑتا ہے جس طرح کے پرندے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح سے کوئی شخص اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ پازیٹیو ہے، حالات تبدیل ہوں گے، اس کے پازیٹیوٹی ہوگی. یا سفر کرے گا، اور سفر کرنا بھی ایک پازیٹیو ہی علامت ہوا کرتا ہے. البتہ گر جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن خواب میں اینڈ پر یہ کہنا کہ محفوظ رہا، یعنی اس کو نقصان نہیں پہنچا، تو اس طرح کے خواب ملے جلے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کبھی اس کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور کبھی کچھ آزمائش کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، اور اپنے کاموں کو بعض اوقات ہم درست طور پر انجام نہیں دے رہے ہوتے، سستی کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور ایسا میٹر یا ماجرا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم خود کو مشکل میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. تو جب خود اپنے کاموں کو ہم بہتر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور اس کا ہم فائدہ دیکھیں گے. مزید اگر کوئی خواب میں کسی جانور کو مارتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جانور کون سا ہے اور کس طرح سے اس کو مارتا ہوا دیکھتا ہے اپنے آپ کو، یہ ڈیٹیل معلوم ہوگی تو عرض کیا جا سکے گا. ڈیفرنٹ جانوروں کی ڈیفرنٹ تعبیریں ہوا کرتی ہیں. مزید میرا خواب یہ ہے کہ ہوا تیز چلتی ہے، ہر چیزیں اڑنے لگتی ہے ہوا میں، ہر قسم کی چیزیں، جیسے گلاس ہو گیا، کرسی ہو گئی، ہم مختلف قسم کی چیزیں، برتن وغیرہ ہو گئے ہیں، پھل وغیرہ ہو گئے، مگر کسی کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی ہے. اتنی تیز ہوا کہ جس سے برتن اڑنا شروع ہو جائیں اور چیزیں ہوا میں اچھلنا شروع ہو جائیں، طوفانی ہوا کی علامت ہے. آندھی سے بھی اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے. تو طوفان یا آندھی دیکھنا یہ مشکل درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے. کسی علاقے میں دیکھی جائے تو اس علاقے میں، اور کوئی خاص شخص اپنے گھر میں دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے اسے کچھ آزمائشوں کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال بھی کرے، اور بہت اچھا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کرے اور دعا بھی کرے. اور گھر میں بھی ہم غور کرتے رہیں، جب بھی اس طرح کی آزمائش یا مشکل کی ہمیں اشارہ ملتا ہے تو ہم غور بھی کریں کہ اپنے گھر میں ایسے کون سے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے بے برکتی ہو سکتی ہے. اسی طرح وہ کون سے کام ہیں کہ جو برکت کا باعث ہوتے ہیں اور میں نہیں کر پا رہا. تو ان باتوں کو بھی دھیان میں رکھیں. المدینۃ العلمیہ جو کہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس کی کتاب ہے مدنی پنسورہ. اس میں وظائف بھی ہیں، اوراد بھی ہیں، اس میں درود پاک بھی ہیں، مختلف دعائیں بھی ہیں. تو گھر میں خیر و برکت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے وہ انشاءاللہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا. اور بھی جو ہمارے ناظرین ہیں، گھر میں مشکلات، تنگیاں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات جب بھی کوئی تنگی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کوئی سایہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، یہ ہے، وہ ہے. جن اور جنات کا انکار نہیں کر سکتے، اپنی جگہ پر ان کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہر دفعہ یہ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ ہم خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں اور بے برکتی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. تو گناہوں سے، اپنے نحوستوں سے اپنے گھروں کو ہمیں پاک کرنا چاہیے اور اچھے اعمال کرنے چاہیے. سورہ بقرہ اس کی جو برکات ہیں اس میں سے ایک برکت خیر و برکت گھر میں بھی بیان کی جاتی. اسی طرح اور قرآنی دعائیں ہیں، دیگر دعائیں ہیں. تو مجموعی طور پر ہم اپنے گھر کو جتنا اچھا، پاک، صاف ستھرا اور نیکیوں بھرا رکھیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے آزمائشوں سے محفوظ رہیں گے. مزید میں نے خواب دیکھا کہ میرے والدین جو ہے دونوں وفات پا گئے ہیں، اور خواب میں دیکھا کہ میرے ساتھ ساتھ ہم لوگ کہیں شادی میں جا رہے ہیں،
اور دونوں خوش ہیں. میں نے ان کو بہت خوش دیکھا. پھر ہم اپنے رشتے داروں میں بھی گئے, وہاں مل جل گئے ہیں, اور اس میں یہ پتہ نہیں چل رہا, یاد نہیں آ رہا کہ میرے والدین وفات پا گئے یا زندہ ہیں, لیکن میں نے ان کو بہت خوش دیکھا ہے. اس کا بتائیں تعبیر کیا ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ حقیقت میں آپ کے والدین حیات ہیں یا نہیں. اس میں اب دو صورتیں ہو جائیں گی. ایک تو یہ کہ اگر واقعی وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ نے خواب اسی سے متعلق دیکھا ہے, تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی میں واقع ہو چکی اور آپ نے اس کو دوبارہ خواب کی شکل میں دیکھا, تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی. اور اگر ان کو خوش و خرم دیکھا ہے آپ نے, تو پازیٹیو ہے کہ دنیا سے جو شخص چلا جائے تو اس کا خوشی کے حالت میں ملنا, تو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے. اللہ کی رحمت سے ہمیں امید رکھنی ہے کہ انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوں گے اور خیریت میں ہوں گے. البتہ اگر وہ حیات ہیں اور آپ نے خواب میں ان کی موت دیکھی ہے تو ان سے بیان نہ کریں, پریشان بھی نہ ہوں, کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں اور اپنے ماں باپ کی دراز عمر بالخیر کے لیے دعا بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل باعث برکت ہوگا. مزید میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ خواب میں میت کی جانب سے خوشبودار پودا ملنا کیسا ہے؟ کس چیز کا پودا ہے, کیا ہے, میت کون ہے, اس سے خواب دیکھنے والے کا تعلق کیا ہے, معلومات ہو جائیں تو پھر عرض کیا جا سکے گا. مزید میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خواب میں پرندوں کے پروں کو اکٹھا کرنا کیسا ہے, اس کی آپ تعبیر بتا دیں. کس چیز کے پرندے کے پر اور کس طور پر اکٹھے کیے گئے, تو یہ ڈیٹیل معلوم ہو. اور خواب دیکھنے والا کیا اس کا کوئی انٹریکشن ہے؟ بعض اوقات لوگ کبوتر وغیرہ پال رہے ہوتے, اب ایسا شخص ہے تو اس کے تو ڈیلی کا کام ہوگا, صفائی کرتے ہیں پنجروں کی, اس میں پر بھی گرتے ہیں, تو پھر یہ ایک عام معمولات کی بات ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. ہم بہت سارے کام جو کرتے ہیں دن میں ہمارے اطراف میں واقع ہو رہے ہوتے ہیں, وہی چیزیں ہمیں خواب میں بھی نظر آ جاتی ہیں. مزید اگر کوئی اپنے عزیز کو, کسی عزیز کو بہت زیادہ بری حالت, خراب حالت میں دیکھیں اور وہ عموماً صحیح ہو, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے, تو آپ کو چاہیے کہ دعا کریں جس نے دیکھا ہے عزیز رشتہ دار کی. اگر وہ کوئی خاص مشکل ہے, کوئی خاص صورت ہے, تو مدد کر سکتے ہیں تو مدد کی جائے, اور اگر مدد نہیں کر سکتے تو بھی دعا کریں. دعا کرنا بھی ایک زبردست مدد کی صورت ہے. اللہ پاک ان کو آسانیاں عطا فرمائے. اور بعض اوقات خواب کے ذریعے ہمیں آنے والی کسی مشکل یا پریشانی سے متعلق پہلے سے آگاہ کیا جاتا ہے, تو بندہ مینٹلی اس کے لیے تیار رہے اور دعا بھی کرے, اور اس کے بچنے کے لیے, حفاظت کے لیے کچھ اقدامات بھی کر سکتا ہے تو ضرور اختیار کرے. یہ تھے آج کے ویڈیو سوالات, اور اس میں کچھ خواب تھے, کچھ خوابوں سے متعلق سوالات تھے. اب بڑھتے ہیں آج کے ہم اپنے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے آئیے ہم سے بات کیجئے. اس میں بھی کچھ سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ نے جو آڈیو کالز کی ہیں انہیں پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا آئیے ہم سے بات کیجئے, جس میں ہم مختلف خوابوں کی تعبیر سے متعلق سوالات کو شامل کرتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ کچھ اسلام بھائی موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس آج کیا سوالات. سر مجھے معلوم کرنا ہے کہ اچھے اور برے خوابوں کا اثر انسان کی طبیعت پر بھی پڑتا ہے؟ جی بالکل اثر پڑتا ہے. دو طرح کا اثر ہوتا ہے. ایک تو جب ہم کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں فرحت محسوس ہوتی ہے. کسی نے دیکھا کہ میں مدینے کی گلیوں میں ہوں, جنت کے باغوں میں ہوں, کسی اچھی جگہ پر ہوں, اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہوں, تو ظاہر ہے جب اٹھے گا تو اس کی طبیعت حشاش بشاش ہوگی. اور اس کو روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ مسلمان کے لیے تحفہ ہے, انعام ہے, کہ اس کو اچھی فیلنگز آتی ہیں, بہتر ہوتا ہے, ایک خوشخبری اس تک پہنچتی ہے مستقبل کے بارے میں. دوسرا, اس کی اچھائی کا یا طبیعت کا جب اس کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اچھا, یہ پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. طبیعت پر اثر پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. برا خواب دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں, طبیعت پر بڑا بوجھ ہوتا ہے,
اسی لیے برا خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے جو کہ مسلمان کو, بندہ مومن کو پریشان کرنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے. تو بالکل طبیعت پر اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن پھر اس کے طریقے ہیں, اگر برا خواب دیکھیں تو اس کی طرف توجہ نہ کریں, اللہ کی پناہ مانگیں شیطان مردود سے. اسی طرح لا حول شریف کی کثرت کریں, آیت الکرسی پڑھ لیں, وظائف وغیرہ ہیں تاکہ وہ جو طبیعت پر گرانی ہے وہ دور ہو جائے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, خواب دیکھنے والا جب بھی خواب کی تعبیر پوچھے تو کن باتوں کا خیال رکھے؟ کن باتوں کا خیال رکھے؟ چند باتیں ہیں بنیادی طور پر. ایک یہ ہے کہ جھوٹ کی آمیزش نہ کرے. کئی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں, اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں, یا جھوٹا خواب بھی بیان کرتے ہیں, ایسے ہی مزے لینے کے لیے پوچھتے ہیں. تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, اس بات کا خیال رکھیں کہ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ کہیں جلدی میں نہیں, شور شرابے والی جگہ نہیں ہے, قبرستان میں نہ پوچھیں, اس کا بھی خیال رکھیں. تیسرا, پوری وضاحت بیان کریں. اس کے اندر جو بھی آپ نے سچویشن دیکھی ہے وہ مکمل طور پر بیان کریں. اور خواب کی تعبیر کا تعلق خواب دیکھنے والے کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کا رجحان کیا ہے, اس کا علاقہ کیا ہے, اس دن کیا کھایا تھا, اس کی طبیعت کیا تھی, وہ لینگویج کیا بولتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو جتنی ڈیٹیل زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ اتنا ہی تعبیر درستی کے قریب ہوگی. تو ان باتوں کا خیال رکھیں, انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. میرا ایک دوست ہے جو دینی بندہ ہے ماشاءاللہ سے, تو اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ برے خواب کا ذکر کسی سے نہ کرنا چاہیے, تو ایسا ہے؟ ہاں جی بالکل ہے. برا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے یہی احسن ہے. البتہ اگر آپ نے واقعی کسی سے تعبیر پوچھنی ہے اور اس کو آپ بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر حرج نہیں. لیکن اگر اس کو بھی بیان نہ کرے تو ایک بات یاد رکھیے, اگر ہم نے کوئی خواب دیکھا ہے تو یہ کوئی لازم یا ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی تعبیر پوچھنے ہی جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ خواب اچھا نہیں ہے, ظاہر بعض اوقات بظاہر نظر آ جاتا ہے کہ یہ خواب بہتر نہیں ہے, تو دو کام کر لیں. ایک تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کی بری تعبیر سے مجھے محفوظ فرما, اور کسی سے بھی بیان نہ کرے. پھر انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. یہ ان ناظرین کے لیے بھی ہے کہ جو کالز کرتے ہیں جواب نہیں مل پاتا یا بیان نہیں کر پاتے, اب کیا کریں, کوئی خواب کی تعبیر بیان کرنے والا نہیں مل پاتا تو کیا کریں, تو یہ کریں جو میں نے عرض کیا. دوسرا, اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دیں, راہ خدا میں خرچ کر دیں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اگر واقعی وہ برا خواب ہے اور اس کا برا اثر ظاہر ہونا تھا تو صدقے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہیں گے. بہرحال آداب یہی ہیں کہ اپنا خواب ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ اگر انسان جیسا خواب دیکھے ویسا ہی ہونا ضروری ہے کیا؟ اس بارے میں ایک روایت ہے جس میں 2-3 باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں. راوی ہیں حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مفہوم میں عرض کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے پیارے کے سوا کسی سے بیان نہ کرے. پیارے کہ اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے. دوسرا, اگر کوئی برا خواب دیکھے, ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اللہ کی پناہ مانگے اور 3 مرتبہ الٹے کندھے کی طرف تھو تھو کر دے, یعنی کہ تھوکنا نہیں ہے, تھوکنے کا اشارہ کریں. تعوذ پڑھ لیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور پھر کسی سے بیان نہ کرے. جو برا خواب ہے وہ کسی سے بھی بیان نہ کرے, اور یہ یقین رکھے کہ اللہ پاک کی رحمت سے یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. تو انشاءاللہ عز و جل وہ شخص محفوظ رہے گا. اسی طرح برے خوابوں کے جو اسباب ہیں اس میں سے برا دیکھنا, برا سوچنا, بری صحبت, برا پڑھنا, برے خیالات ذہن میں رکھنا, یہ بھی ہوا کرتا ہے. تو جو جتنا خیالات کے اعتبار سے پاکیزہ ہوگا انشاءاللہ اس کے خواب بھی اتنے ہی اچھے ہوں گے اور برے خوابوں سے حفاظت رہے گی. زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے فوراً سو جانا بھی بعض اوقات برے اور عجیب و غریب قسم کے خوابوں کا موجب ہوا کرتا ہے. تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. کھانا کھانے کے بعد 2-3 گھنٹے کا سونے میں وقفہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ برے خواب سے محفوظ رہیں گے. اور جس کو آتے ہوں یا متکبر 21 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے چھٹکارا ملے گا. الحمدللہ آج بھی ہم نے کچھ سوالات کو سلسلے میں شامل کیا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پروگرام میں مزید سوالات اور اس کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ابھی پروگرام کا بقیہ حصہ آپ نے دیکھنا ہے. بڑھتے ہیں بقیہ حصے کی جانب.
ख्वाबों की ताबीरें। जी, ये था हमारा सेगमेंट जिसमें हमने कुछ सवालात जवाबात की सूरत में इससे मुतालिक इल्म हासिल किया। उम्मीद है कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और कई ऐसी कन्फ्यूजन्स होती हैं, बाज़ औक़ात वो भी दूर हो जाती हैं, और ये भी इल्म दीन का एक पार्ट है, एक शोबा है। इसके बारे में जितनी ज़्यादा मालूमात होंगी इंशाअल्लाह हम उतना ही मुतमईन भी रहेंगे। बाज़ औक़ात प्रॉब्लम इतना नहीं होता, लेकिन हम उसको तारी किए बैठे होते हैं और अपने तौर पर परेशान होते रहते हैं, और कम इल्मी की वजह से लोग बहुत सारे वसवसों का भी शिकार रहते हैं। तो इल्म नूर है, जितना ज़्यादा होगा जहलत भी दूर होगी, वसवसों से शैतान के हम महफूज रहेंगे, और मुसलमान की ज़िंदगी एक इत्मीनान वाली, तसल्ली वाली, अल्लाह पाक की ज़ात पर तवक्कुल वाली होनी चाहिए। इंशाअल्लाह इससे हमारी आखिरत भी बेहतर रहेगी और दुनिया में भी हम बहुत ज़्यादा इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार पाएंगे। बढ़ते हैं अब ऑडियो सवालात की जानिब और देखते हैं कि आज हमसे ऑडियो के ज़रिए क्या सवालात किए जा रहे हैं। जी सुनाइए। अकबर अली अत्तारी हिंद दिल्ली से अर्ज कर रहा हूँ। असद मदनी अत्तारी साहब के बारगाह में मेरा ये सवाल है, मैंने ख्वाब में बिल्ली को अपने ऊपर हमला आवर होते हुए देखा है, इसकी क्या ताबीर होगी? अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए। बिल्ली का हमला करना ये बीमारी के हमला आवर होने की दलील होती है, तो आप ऐसे असबाब और ऐसी चीज़ों से अपने आप को महफूज रखें, दूर रखें जो किसी भी तरह की बीमारी का बायस हो सकते हों। बाज़ औक़ात हम खुद खाने पीने में, दीगर कामों में बेएहतियाती करते हैं और ख़ुद ही बीमारी का शिकार होते हैं, उसका सबब बनते हैं। तो ये इंडिकेशन हुआ करता है, तो बंदा अगर गौर करे और मज़ीद एहतियात से काम ले तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। मज़ीद असद भाई की बारगाह में मुझे ख्वाब की ताबीर जाननी है। मैंने ख्वाब में अपने आप को पानी भरते हुए देखा, पानी की किल्लत थी तो मैं दूर से पानी भर कर ला रहा था, और मैंने मेरी नानी के मकान को, एक रूम को बनते हुए भी देखा ख्वाब के अंदर। इसकी दोनों की ताबीर फरमा दे, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। दोनों रूटीन की चीज़ें हैं। पानी जहाँ पर कम होता है लोग दूर से भर के लाते हैं, तो कोई इसकी ख़ास ताबीर नहीं है। और मकान का बनना, अगर वाकई कोई मकान तामीर हो रहा है और वही मंजर ख्वाब में देखा, फिर तो एक नॉर्मल रूटीन की चीज़ हो गई। और अगर ऐसा नहीं है तब भी मकान का तामीर होते हुए देखना ये पॉजिटिव है और अल्लाह पाक की जानिब से किसी अच्छी खबर और पॉजिटिव मैसेज के पहुँचने की अलामत होती है। मज़ीद असद भाई की बारगाह में मुझे ख्वाब की ताबीर जाननी है। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर पहाड़ों को देखे तो उसकी क्या ताबीर होती है? जवाब इनायत फरमाएं। डिफरेंट होती है। बेसिकली जो पहाड़ है ये एक बड़े सरदार, बड़े साहिब मनसब शख्स पर अलामत हुआ करता है। फिर इसके सिचुएशन के डिफरेंट होने से ताबीर भी मुख्तलिफ हो जाती है। कोई शख्स देखता है कि वो पहाड़ की चोटी पर है और पहाड़ उसकी मिल्कियत में है, पोजीशन में है। अगर इस तरह का मंजर देखता है तो वो किसी बड़े शख्स से नफ़ा हासिल करेगा, उसके ख़जाने से, उसके माल से या उसके कुर्ब से फ़ायदा हासिल करेगा। अलबत्ता पहाड़ से गिरना, पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए आना, ये मुराद के पूरे ना होने की अलामत होती है। कोई ख्वाहिश थी, कोई तमन्ना थी, तो उसके अंदर मुश्किलात होंगी और उसके हुसूल में ख्वाब देखने वाले को मुश्किल दरपेश होगी। और मुख्तलिफ फिर मज़ीद भी इसकी ताबीरें हैं, लेकिन जो पहाड़ का आपने एक बेसिक सा क्वेश्चन किया, तो बेसिकली पहाड़ की ये 2-3 ताबीरें बयान की गई हैं। मज़ीद अब मैं लाल मेहंदी और मिठाई का देखना कैसा है, इसकी ताबीर बता दे। मेहंदी किसने देखी डिपेंड करता है, औरत के लिए जुदा होगा, मर्द के लिए जुदा होगा। और मिठाई का देखना ये ताबीर के एतबार से बेटर है, अच्छी खबर पहुंचने की अलामत है। बहुत बड़ा काले रंग का सांप है और हम सब घर वाले उससे खौफजदा हैं, उससे डर रहे हैं। मैं अपने बड़े भाई से कहता हूँ कि इसे मार दें, वो भी नहीं मार रहे। इसी तरह ये ख्वाब मैं देखता रहा और मेरी आंख खुल गई। अल्लाह पाक आपकी, आपके अहले खाना की हिफाजत फरमाए। सांप का देखना अच्छा नहीं होता, अपनी हिफाजत के लिए इकदाम करने चाहिए और इसी तरह से अल्लाह की राह में कुछ सदका करके भी दुआ करें ताकि अल्लाह पाक इस ख्वाब के बुरे असर से महफूज फरमाए। बेसिकली सांप
دشمن کی، برے شخص کی، نقصان پہنچانے والے شخص کی یہ علامت ہوا کرتا ہے۔ تو ظاہری اقدامات بھی کریں اور اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا بھی کریں، رائے خدا میں صدقہ بھی کریں، انشاءاللہ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اللہ پاک حفاظت عطا فرمائے گا۔ نیکسٹ، خواب میں انسان فوت ہوا دیکھنا، گھر والے میت کے قریب کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں، وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا مجھے بھوک لگی ہے، اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ ڈیٹیل چاہیے ہوگی، کس کے بارے میں دیکھا، جس کے بارے میں دیکھا، کیا واقعی وہ فوت ہو چکے یا وہ زندہ ہیں، تو رشتہ کیا ہے خواب دیکھنے والے سے، وغیرہ وغیرہ، تو ہی کچھ عرض کیا جا سکے گا مزید۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے قرآن پاک بھی رکھا ہوا ہے، اور وہاں سے ایک سیاہ سانپ نکلتا ہے جو ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے اسے مار دیا ہے۔ اس کی خواب کی تعبیر کیا ہوگی، برائے کرم میں آگاہ فرمائے۔ نتیجتاً اچھا خواب ہے۔ سانپ کو مار دینا یہ سانپ پر، دشمن پر غالب آنے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ واضح ہے جس طرح سانپ جو ہے وہ دشمن کی علامت ہے، اور اس کو مار دینا دشمن سے محفوظ رہنے اور اس پر غلبہ پانے کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کا دیکھنا پازیٹیو ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، آخری کتاب ہے، تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ کوشش کریں کہ قرآنی دعائیں پڑھتے رہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایسی دعائیں ہیں جو کہ ہماری دنیا اور آخرت میں بہتری کے لیے ہم کریں گے تو انشاءاللہ بہت اس کا فائدہ ہوگا۔ اور کئی وظائف بھی ہیں، وہ بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں تاکہ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ تو کوشش کریں نیک کام کرنے کی، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی، اور جب بھی سانپ سے متعلق دیکھیں یا کسی دشمن سے متعلق کوئی چیز بتائی جائے تو وظائف ہو گئے، دیگر اعمال ہو گئے، وہ تو ہمیں کرنے ہی ہیں، لیکن ظاہری اسباب کو بھی ہمیں اگنور نہیں کرنا ہوتا۔ بعض اوقات ہم خود اپنی سچویشن ایسی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ برے شخص کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، 2 نمبر آدمی ہے، اس کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے، بس وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہمیں ایسا نقصان پہنچاتا ہے کہ پھر ہم افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہری جو ہمارے کام کاج ہیں، تعلقات ہیں، اٹھنا بیٹھنا، بول چال اور دوستانہ ہے، ان چیزوں پر بھی ہمیں ضرور نظر رکھنی چاہیے۔ مزید میری وائف کو خواب آیا تھا کہ جیسے نا میں کسی بچے کو نا چیز بانٹ رہی ہوں تو وہ بھی بچے بھی اپنی طرف سے مٹھائی لے کے آ گئے۔ نارمل ہے، روٹین کی چیز ہے۔ بڑی عورتیں جو ہیں وہ بچوں کو چیزیں دے رہی ہوتی ہیں، بانٹتے ہیں، تو ایک نارمل روٹین کی چیز ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں۔ مزید میں نے شہر میں نا ایک دکان لی ہے، گاؤں میں رہتا ہوں، پہلے کسی اور نے لی تھی، کریانے کی دکان تھی، اور اس سے میں نے لی ہے۔ تو میں صبح جاتا ہوں دکان پہ، جا کے کھولتا ہوں، اور سارا دن جو ہے نا دکان پہ رہتا ہوں، لیکن کوئی نا گاہک نہیں آتا، اور پھر جو ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور پہلے میری کریانہ کی دکان جو ہے گاؤں میں ہے، تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ کوئی خیال معلوم ہوتا ہے، دکاندار کو یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گاہک کم ہو جائیں، تو وہی خیال بھی ہو سکتا ہے خواب کی شکل میں۔ تو چاہیے کہ دکان میں برکت کے لیے، حفاظت کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ بھی کریں، ظاہری اسباب پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ اصل میں آپ کی دکان کی کیا کنڈیشن ہے، یہ تو خواب کا ماجرا تھا، تو بہرحال یہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ دکاندار کو اپنی چیزوں کی فکر یوں لاحق رہتی ہے، کچھ صدقہ کر دیں اور پریشان نہ ہوں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، تنگ دستی کے اسباب، وہ آپ کے لیے بھی ہے، اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، خواب کاروبار کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کاج کرتے ہیں، فری لانس ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو وہ اسباب کے جو رزق میں تنگی کا باعث ہو سکتے ہیں وہ کیا ہے، وہ پڑھیں گے تو پتہ لگے گا، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے رزق میں برکتیں اور وسعتیں ہوں گی۔ بڑا مختصر سا رسالہ ہے، لیکن پڑھیں گے تو آپ کو بڑی مفید اور ریلیونٹ معلومات انشاءاللہ میسر آئیں گی۔ مزید بابر مسعود اطاری سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں مصری خرید رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھی چیز ہے، اور اس کا خریدنا یا حاصل کرنا یا حاصل ہو جانا
یا کھانا یہ اللہ پاک کی جانب سے کسی اچھی خبر کے ملنے کی علامت ہے. انتظار کریں، انشاءاللہ عز و جل کوئی اچھی خبر سنیں گے. اچھا خواب جب بھی دیکھے اللہ پاک کا شکر بھی ضرور بجا لائیں. مزید کالے کلر کی بھینس ہے، وہ بھاگی جا رہی ہے، کسی نے پکڑا ہوا لیکن پھر بھی بھاگی جا رہی ہے یہ چھتوں کے اوپر سے. بے رب سا ہے، فضول سا ہے، توجہ نہ کریں، پریشان بھی نہ ہوں. بعض اوقات جانور کی اس طرح کی خیالات ہمیں خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں، تو کوئی ایسا خاص نہیں، آپ توجہ نہ کریں. یہ تھی ہماری آج کی آخری آڈیو کال. اب بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آج کون ہے، جس میں ہم مختلف کالر سے بات کرتے ہیں اور جوابات پیش کیے جاتے ہیں. یہ 4-5 منٹ کا سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک آپ نے سوالات پہنچائے ہیں انہیں سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا. اب وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہم اپنے ہر پروگرام میں ایک سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے آج کون ہے. آج بھی انشاءاللہ کچھ اسلامی بھائیوں سے ہماری بات چیت ہوگی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور یہ آپ تک بھی ہم پہنچائیں گے. اس ذریعے سے بھی خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق معلومات میں آپ کو اضافہ ہوگا. جی بڑھتے ہیں اب کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کس نمبر کے کالر سے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں. کالر نمبر 49 کو کال ملائی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کون بات کر رہے ہیں؟ محمد نعمان اتاری. محمد نعمان اتاری کس شہر سے؟ ڈیرہ اسماعیل خان. ڈیرہ اسماعیل خان پہاڑی علاقے سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ خواب کی تعبیر جو ہے نا پوچھنے کی. جی بیان کیجیے. یہ خواب اس طرح دیکھا تھا کہ جب سارے فضیلت کا جلسہ ہو رہا تھا تو وہاں پر اساتذہ جو ہے نا مٹھائی تقسیم کر رہے تھے نا. واہ جی واہ. تو میں نے بھی ایک استاد سے عرض کی کہ استاد صاحب مجھے بھی عنایت فرما دی. تو استاد صاحب نے مٹھائی دی ہے اور جو ہے نا یعنی ویسے کھلایا بھی ہے، جب منہ میں جو ہے نا وہ مٹھائی دے دی ہے. اچھا جی. تو پھر استاد صاحب کو میں نے بھی دے دی اس طرح. کیا بات ہے. اور تو ایک اور خواب بھی ہے. چلے دوسرا بعد میں بات کریں گے. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کیا جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں؟ جی میں پہلے پڑھنا تھا، ابھی اسی سال جو ہے نا فراغت ہوئی ہے. اچھا مکمل ہو چکی ہے. جی مکمل ہو. کون سے جامعے میں پڑھتے تھے؟ دورہ حدیث شریف تو G11 اسلام آباد کیا تھا بقایا اپنے علاقے. اچھا تو دستار بندی بھی ہو گئی آپ کی؟ جی الحمدللہ. چلے ماشاء اللہ آپ کو مبارک پیش کرتے ہیں. اور دوسرا دیکھیں یہ ایک روٹین کی بات ہے کہ جب دستار فضیلت ہوتی ہے، اساتذہ خوش ہوتے ہیں، تحفے تحائف کا لین دین بھی ہوتا ہوگا اور بھی تو مٹھائی خوشی کی علامت ہے. تو جو بھی ہماری زندگی میں اس طرح کے حالات واقعات گزر چکے ہیں تو وہ چونکہ ہمارے خیالات میں موجود ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں. تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی، گویا کہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ خواب ہے جس کی تعبیر ہو چکی. آپ ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہو چکے، مدنی بن چکے. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. کیا حضور اور خواب بیان کرنا چاہیں گے؟ دوسرا ہے کہ تقریباً 10 سال پہلے خواب دیکھ رہا تھا کہ امیر اہل سنت جو ہے نا خواب میں ہدایت شریف پڑھا رہے تھے. کیا بات ہے، زبردست. اگر امیر اہل سنت ہدایت شریف پڑھا دیں تو پھر کیا ہی مزے کو مزہ آ جائے. اللہ پاک آپ کو علم دین کی مزید برکتیں عطا فرمائے. اگین وہی عرض کروں گا، پیر و مرشد سے ایک بندے کو لگاؤ ہوتا ہے، قلبی تعلق ہوتا ہے اور بندہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے پیر صاحب سے علم دین حاصل کروں اور ان سے میں پڑھوں. ویسے تو ماشاءاللہ بہت کچھ ہم سیکھتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ اسٹوڈنٹ کا ایک پڑھنے پڑھانے کا بکس کے حوالے سے خاص جو ہے وہ کام کاج ہوتا ہے، روٹین ہوتی ہے، تو وہی چیز آپ نے خواب میں دیکھی. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور اب تو آپ ہدایت شریف پڑھ چکے ہوں گے، کئی سال پہلے پڑھ چکے ہوں گے، تو دعا کریں تب میرے سنت کی بارگاہ میں حاضری ہو اور ان سے مزید آپ علم حاصل کریں. تو ایک روٹین کی چیز ہے، دونوں خوابوں میں تقریباً ملتی جلتی ہی سچویشن ہے. دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ناظرین آج بھی ہم نے کچھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ بات کی ہے، ان کے خواب اور ان کی تعبیروں کو شامل سلسلہ کیا ہے. اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے
بقیہ اسے ख्वाबों की ताबीरें। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آپ کے پیغامات اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں۔ اس سیگمنٹ میں ہوتے ہیں آپ کے پیغامات اور مولانا اسد مدنی صاحب کے جوابات۔ آج بھی انشاءاللہ بہت سارے سوالات شامل کرنے کا ہمارا ہدف ہے اور ٹارگٹ ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب۔ سب سے پہلے اسد بھائی جو ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں، میں یہ شامل کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ خواب میں میں یہ دیکھتی ہوں کہ اکثر رو رہی ہوتی ہوں اور استغفار کر رہی ہوتی ہوں، اس وجہ سے میں اکثر پراپر نیند نہیں لے پاتی، تو اس کا کیا اس کے بارے میں آپ کہیں گے؟ دیکھیے، استغفار کرنا تو بڑی ہی اچھی بات ہے اور مسلمان کو کرتے بھی رہنا چاہیے۔ روایتوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اگرچہ آپ معصوم ہیں لیکن پھر بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار فرمایا کرتے تھے تعلیم امت کے لیے۔ تو یہ تو پازیٹیو ہے، ایک اچھا اور نیک کام کرتے ہوئے خواب میں دیکھنا۔ اب نیند نہیں کر پاتی، یہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے، تو اس کے لیے کچھ مزید آپ ڈیٹیلز دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی کہیں طبیعت ناساز تو نہیں ہوتی، یا سونے جاگنے کے جو معاملات ہیں اس میں ٹائمنگ کوئی اگر ایسی اوپر نیچے ہے تو ان کو میرا خیال ہے کہ دھیان کیا جائے۔ بقیہ جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو یہ تو خواب ایک اچھا خواب ہے، اور خوف خدا سے رونا یہ بھی ایک بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بلکہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی خواہش کی جاتی ہے اور اللہ پاک سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہمیں نصیب ہو۔ تو جہاں تک خواب کا تعلق ہے وہ پازیٹیو ہے۔ بقیہ نیند نہیں آتی تو اس کے کوئی اور اسباب ہو سکتے ہیں، ان پر غور کر لیا جائے۔ سوال ہے ہمارے پاس ایک اسلامی بھائی کا، کہتے ہیں کہ خواب میں پانی دیکھنا اور سمندر دیکھنا جس میں ایک طرف بالکل رکا ہوا پانی ہے جبکہ دوسری طرف چلتا ہوا تیز پانی، یہ میں دیکھتا ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ پانی اگر سمندر کے علاوہ کی اگر بات کریں، صاف شفاف ہے تو یہ اچھا خواب ہے، اچھی خبر پہنچنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ سمندر جو ہے یہ کسی طاقتور بڑے بادشاہ، صاحب منصب شخص جس کے پاس کچھ اتھارٹی ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ خواب دیکھنے والے کا ایسے شخص کے ساتھ معاملہ درپیش ہوگا، انٹریکشن ہوگا، ملاقات ہوگی۔ تو اگر واقعی اس کی کوئی ایسی نیت تھی تو یوں سمجھیے کہ اس کی ملاقات کا وقت قریب ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا جائے۔ اور صاف شفاف پانی کا دیکھنا پازیٹیو ہے، البتہ گندا، میلا، گدلا یا اس طرح کا جو پانی ہے جو کہ صاف نہیں ہے، وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ سوال یہ ہے کہ میری امی نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 رنگ کی شکر ان کو ملتی ہے اور یہ اسے کھا جاتے ہیں، اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں مٹھائی رکھے ہوئے میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ بھی میں کھا جاتا ہوں، تو ان دونوں خوابوں کی کیا تعبیر ہو سکتی؟ 7 رنگ کی شکر تو ہم نے نہیں دیکھی، سنی بھی نہیں ہے، پہلی دفعہ سنی۔ 1-2 رنگ ہی براؤن ہوتی ہے یا وائٹ ہوتی ہے، ایک آدھ کوئی ڈارک اور لائٹ کے کمبینیشن سے ہو سکتا ہے۔ تو 7 کے عدد کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ شکر کا دیکھنا چونکہ ایک میٹھی چیز ہے، اسی طرح جو دوسرا خواب بیان کیا اس میں بھی مٹھائی کا انہوں نے تذکرہ کیا، تو مٹھائی کا دیکھنا یا میٹھی چیز کا دیکھنا یہ گڈ نیوز ملنے کی علامت ہوتی ہے، اچھا ہے، پازیٹیو ہے۔ اگر کسی اچھی خبر کا انتظار تھا کہ یہ خبر فلاں دن ہمیں مل جائے، یا خواب کے فوراً بعد کوئی ایسا ایونٹ ہونے والا تھا، تو اس کو یوں سمجھیں کہ جلدی واقع ہوگا اور اللہ پاک کی رحمت سے ایک اچھی خبر سننے کو ملے گی، تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلیے جی، مٹھائی کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور سوال بھی میٹھے سے متعلق ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں میٹھا امرود کھاتے ہوئے خود کو دیکھا ہے، اس کی سر کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا خواب ہے، اور امرود جو کہ میٹھا بھی ہے۔ پھلوں میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ پھل کا جو ذائقہ ہوتا ہے، اگر اس طرح کا ذائقہ دیکھا اور اس کو کھایا تو یہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے،
اور پھل اگر کچا ہے یا جیسا اس کا ذائقہ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے تو یہ پازیٹیو نہیں ہوتا، اور پکا ہوا امرود بھی اچھی نعمت الہی نصیب ہونے کی علامت ہے، دلیل ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی نعمت نصیب ہوگی اس کے لیے آپ تیار رہیے اور اللہ پاک کا شکر بھی بجا لائیے۔ آج تو اسد بھائی سارے میٹھے میٹھے سوالات تشریف لا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے ایک اور کہ سر خواب میں کھجور کا درخت دیکھنا اور اس پہ بہت ساری کچی کھجوریں لگی ہوئی ہیں جنہیں ڈوکا بھی کہتے ہیں جی، تو سر اس کا دیکھنا، اس کے بارے میں بھی کچھ فرما دیں آپ۔ آج آپ کو میٹھی چیزوں پہ تعجب ہو رہا ہے، جب سانپ کی آتی ہیں کالز تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آج سانپ ہی سانپ ہے، تو اس کے مقابلے میں تو بیٹر دن معلوم ہوتا ہے لوگوں کے اعتبار سے۔ تو کھجور کا دیکھنا بہت پازیٹیو ہے ماشاءاللہ، اس کی کئی تعبیریں ہیں، اور نیک کام پر قوت ملنے کی بھی یہ علامت ہوا کرتا ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے اللہ پاک اس کو توفیق عطا فرمائے گا، وہ کوئی نیک کام کرنے میں کامیاب ہوگا۔ تو اچھا خواب ہے۔ یہ جو کھجور کی ایک قسم کا تذکرہ کیا، اگرچہ یہ ویسی میٹھی نہیں ہوتی لیکن بہرحال اس کا ایک اپنا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اسی ٹیسٹ کی وجہ سے ہی یہ پاپولر بھی ہے اور پسند بھی کی جاتی ہے، اور کئی لوگ تو اس کو فرمائش کے طور پر استعمال کرتے ہیں، منگواتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سوال شامل کریں گے کہ خواب میں کتا کاٹ رہا ہے اور میں نے اسے ایک زناٹے دار تھپڑ مار دیا ہے۔ سر یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے؟ خواب دیکھنے والے کی بہادری کی علامت ہے جی، کتے کو تو حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ بہادر بھی ہوں، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ حقیقت میں بندہ اتنا بہادر نہیں ہوتا لیکن خواب میں کوئی نہ کوئی کارنامہ کر لیتا ہے۔ کتے کا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا، دشمن کی، برے شخص کی علامت ہوتی ہے، لیکن وہ دشمن بہت زیادہ کوئی سٹرونگ نہیں ہے، جیسا کہ شیر کے بارے میں ہے کہ سٹرونگ مین کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو کتا ایسا نہیں ہے، اگرچہ برا شخص ہے لیکن بہت زیادہ طاقتور نہیں ہے، اور اس کو آپ نے مارا ہے، اس پر غلبہ اپنا دیکھا ہے، تو یہ دشمن پر، برے شخص پر جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس پر غالب آنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ تو یوں نتیجے کے اعتبار سے اچھا خواب ہے، لیکن پھر بھی اپنے معاملات پر، اپنے ماحول اطراف پر ضرور غور کرنا چاہیے، کہیں آپ کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، انٹریکشن نہ ہو جو کہ اخلاقیات کے اعتبار سے اچھے نہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ سوال ہمارے پاس منیب اتاری مدنی صاحب کا ہے، کہتے ہیں کہ خواب میں انسانی اعضاء جیسا کہ ہاتھ، بازو، ٹانگ، ان کو کٹے ہوئے دیکھنا، ان کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ہر عضو کی الگ تعبیر ہے، اور بازو جو ہے وہ بیٹے پر بھی دلیل ہوا کرتا ہے، اور ٹانگ کی مختلف الگ سے تعبیریں ہیں۔ تو ہر عضو کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہے، اور ان میں اکثر جو ہے وہ لوگوں سے متعلق ہیں، اور اس کا کٹا ہوا دیکھنا ایسے شخص سے دوری اختیار کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے کہ بازو اگر کٹے ہوئے ہیں اور کوئی شخص جو کہ شادی شدہ ہے وہ یہ دیکھتا ہے اور اس کے اولاد بھی ہے، تو اپنے اولاد کے معاملے پر اسے فکر مند ہونا چاہیے اور ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میٹرز، معاملات جو ہیں وہ اچھے نہ ہوں، یا کسی بھی طریقے سے اولاد کے معاملے میں وہ شخص آزمائش کا شکار ہو، تو دعا کریں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اسباب پر بھی نظر رکھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور معاملہ درست ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اسد بھائی، اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ خواب میں ایک بہت بڑی قبر دیکھی ہے اور اس کے ارد گرد میں چکر لگاتی ہوں، اور ساتھ ہی میں اپنے ہسبینڈ کو بھی دیکھتی ہوں جو ایک جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر ایک کٹا ہوا ہاتھ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو کائنڈلی سر اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، ارشاد فرمائیے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، کچھ جو ہے وہ بے ربط بھی ہے، تو اس میں کچھ صدقہ کر دیں، گھبرائیں نہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرما، اور اپنے گھر کے معاملات کو مزید بہتر کرنے کی کوشش فرمائیں۔ قبر بعض اوقات اللہ پاک کی جانب سے دکھائی جاتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کو تنبیہ کرنا
کہ بندہ اپنی آخرت کی فکر کرے. قبر موت کی علامت ہے اور موت جو ہے وہ آخرت کی علامت ہے. تو بندہ اس طرح کے خواب دیکھے تو اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو، اپنی چیزوں کو درست کرے اسلامکلی، اس کے کیا معاملات ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بہت بہتری کا سامان ہوگا. عثمان اصغر بھائی کا یہ سوال ہے جو کہ عمان سے ہیں. کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں کبھی تو کمرے میں ہوتا ہوں اور کبھی کسی باؤنڈری سائڈ پر ہوتا ہوں. بہت سارے سانپ ہیں جو کہ لمبے لمبے ہیں اور پتلے ہیں، یہ مجھے نظر آتے ہیں. کبھی تو میرے پاؤں سے بھی گزر جاتے ہیں لیکن مجھے کسی طرح کا بھی نقصان نہیں پہنچاتے. میں ان میں بعض کو مار بھی دیتا ہوں لیکن وہ کم نہیں ہوتے. کائنڈلی سر اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، ارشاد فرمائیے. دیکھیے سانپ جو مطلقاً جنرلی ایک برے شخص کی علامت ہوتے ہیں اور بکثرت ان کا دیکھنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ شخص انٹریکشن رکھتا ہے، اس کا تعلق ہے یا اٹھنا بیٹھنا ہے کئی ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ طبیعت کے اعتبار سے اچھے نہیں ہیں، نیک طبیعت نہیں ہیں. تو بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری اپنی سوچ پر، ہماری اپنی کوشش پر. تو غور کریں کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ دوستی کا معیار ہم نے کچھ خاص نہیں بنایا ہوتا. ہم جس کو دوست بناتے ہیں یا جس کے ساتھ ہم تعلق بناتے ہیں تو اس کی اخلاقیات، کردار اور اس کے شرعی معاملات کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری میں کوتاہی کرتا ہے، وہاں پر بے باک ہے، تو وہ میرے اور آپ کے لیے کیسے مفید ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے ماحول کو اور اپنے انٹریکشن کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. دعا کریں اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے. اسد بھائی سوال میں نے شامل کرنا ہے مدنی چینل اردو لائیو اسٹریمنگ سے. جی ایک اسلامی بھائی کا سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بائک پر کہیں جا رہا ہوں اور میری چھوٹی بیٹی کہیں راستے میں گر جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. بعد میں سب رو رہے ہوتے ہیں. سر یہ پریشان کن خواب ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. اور ایک اور سوال، خواب میں بھیڑ اور بکریوں کا ریوڑ دیکھنا یہ کیسا ہے؟ ریوڑ اگر اپنی ملکیت میں دیکھا ہے تو یہ بہت اچھا ہے اور سرداری ملنے کی بھی علامت ہوتی ہے اور رزق میں برکت کی بھی دلیل ہوتی ہے. جیسا شخص ویسی اس کی تعبیر. اور جو پہلا خواب تھا اس میں پریشان نہ ہو. بعض اوقات ہمارے ذہن میں ایسی گھر کر جاتی ہے کہ وہ پھر خواب کی شکل میں نظر آتی ہے. تو ضروری نہیں کہ ہم نے جو خواب کے اندر منظر دیکھا ہے ہمارے ساتھ ویسا ہی ہو. بعض اوقات یہ کسی خبر یا خیال کا ریفلیکشن بھی ہوتا ہے، پرتو بھی ہوتا ہے. لیکن دعا ضرور کریں اور بیٹی کے لیے جو بھی حفاظت کے اقدامات ہیں، احتیاط کے جو پہلو ہیں وہ ضرور اختیار کرنے چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے، نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہے یہ تحریریں.